In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Zishan Haider and my qualification is MA English, MAd. The topic of the day is future indefinite tense. Introduction. Tense means time. Tense has strong relationship with time. But it is not one-to-one relationship. One-to-one means present tense always tells us about present time, and in the same way, past tense about past time, so the reality is different. Example, the next train leaves at 9 o'clock tomorrow morning. Literal meaning of indefinite, a situation which is not definite or unclear. Grammatical meaning of indefinite, when we are not very much sure whether action is complete or not. Example, वो एक खत लिखेगा. Future indefinite tense. Dear students, यहाँ तक जो आपको पढ़ाया इससे पहले इस पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है. आज हमारा जो टॉपिक है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो हमें आने वाले वक्त के बारे में बताता है कि एक्शन जो है वो आने वाले वक्त में होगा. वो यूज़ दिस टेंस, हम इस टेंस को इस्तेमाल करते हैं टू टॉक अबाउट, बात करने के लिए, व्हाट वी थिंक, जिसके बारे में हम सोचते हैं और बिलीव, यकीन करते हैं, विल हैपन, कि वो वाक़या होगा इन द फ्यूचर, मुस्तकबिल में. तो ऐसा इवेंट जिसके बारे में हम सोचते हैं कि वो मुस्तकबिल में वाक़या होगा, उसके लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस जो है वो इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल है, आई थिंक पाकिस्तान विल विन द मैच, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मैच जीत जाएगा. तो ये आने वाले कल के बारे में गुफ्तगू हो रही है. अब रिकग्निशन है, इसकी पहचान, यानी उर्दू का कौन सा फ़िक्र है कि हमें पता चलेगा कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है. तो उसकी पहचान क्या है, किस तरह हमें पता चलेगा. देयर कम्स गा गी गे इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस. तो उर्दू सेंटेंसेस के एंड पर जो है ये जो वर्ड्स हैं गा गी गे ये इस्तेमाल होंगे. एग्जाम्पल, वो एक ख़त लिखेगा. तो गा आ गया, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. अब इसकी ट्रांसलेशन के हवाले से सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उर्दू के फ़िक्रे को हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट जो है वो कैसे करना है. तो उसके लिए वही 6 स्ट्रक्चर जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ और काफ़ी इस पर आप भी प्रैक्टिस कर चुके हैं. पहला स्ट्रक्चर वही अफर्मेटिव, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इसके 2 हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर टेंस के, शैल और विल. आई वी जो फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, इनके साथ जो है ये शैल इस्तेमाल होता है, और सेकंड और थर्ड पर्सन यानी यू और ही, शी, इट के, दे के साथ विल इस्तेमाल होता है. तो जैसे ये ही विल राइट अ लेटर, वो एक ख़त लिखेगा, तो ही के साथ विल इस्तेमाल हो गया. लेकिन अगर उर्दू फ़िक्रे में ज़रूर का लफ्ज़ आ जाए कि वो ज़रूर एक ख़त लिखेगा, तो फिर विल की जगह शैल आ जाएगा, शैल की जगह विल आ जाएगा. ही शैल राइट अ लेटर और आई विल राइट अ लेटर. मैं ज़रूर ख़त लिखूँगा, वो ज़रूर एक ख़त लिखेगा. तो इस तरह फिर ज़रूर जब हम लगाएंगे तो फिर शैल और विल अपनी प्लेस जो है वो चेंज कर देंगे. ये एग्जांपल है अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की. आई शैल स्पीक ट्रूथ, मैं सच बोलूँगा, ये जनरल तौर पर लिखा गया, आई के साथ शैल इस्तेमाल हो गया. और अहमद एंड अली विल स्पीक ट्रूथ, फ़ाइल यहाँ पर 2 हैं और 2 जब फ़ाइल हों तो फिर भी विल इस्तेमाल होता है. अहमद एंड अली विल स्पीक ट्रूथ, वो सच बोलेंगे. नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ही विल नॉट राइट अ लेटर, वो एक ख़त नहीं लिखेगा. इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. विल ही राइट अ लेटर, क्या वो एक ख़त लिखेगा. इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. विल ही नॉट राइट अ लेटर, क्या वो एक ख़त नहीं लिखेगा. और नेक्स्ट है डबल इंट्रोगेटिव, WH क्वेश्चन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. वाई विल ही राइट अ लेटर, वो क्यों एक ख़त लिखेगा. डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर वाई प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. वाई विल ही नॉट राइट अ लेटर, वो क्यों एक ख़त नहीं लिखेगा. तो ये हमारे 6 स्ट्रक्चर्स हैं. इनको अगर फॉलो करेंगे तो फिर गलती
کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں، یعنی پھر غلطی نہیں ہوتی، ایکوریٹ سینٹنس بنتا ہے اور اس کے فل مارکس جو ہیں وہ ملتے ہیں۔ تو نیکسٹ ہمارا ٹاپک آ گیا کریکٹ فارم آف ورب۔ تو کریکٹ فارم آف ورب میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہر ٹینس کے اپنے اپنے ایڈوربز ہیں۔ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے جو ایڈورب ہیں ٹمارو، نیکسٹ ایئر، تو جس اسٹیٹمنٹ میں ٹمارو یا نیکسٹ ایئر ایٹسیٹرا وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الفاظ یا ایڈورب استعمال ہوں گے تو وہاں ہم فیوچر انڈیفینٹ یعنی ول شیل کے ساتھ ورب کی پہلی فارم آف ورب کو ٹک کریں گے۔ ایگزامپل ہے ہی ڈیش ٹو میٹ یو ٹمارو، اب اس کی آپشن ہے کیم، ہیز کم، کمز، ول کم، تو یہ ہم ٹمارو آ گیا ہمارے پاس، تو ٹمارو سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا ایڈورب ہے، تو پھر ہم ول کم کو ٹک کریں گے۔ ہی ول کم ٹو میٹ یو ٹمارو، وہ کل آنے والے کل میں تم سے ملنے کے لیے آئے گا۔ تو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے یوزز پر، یعنی فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے یوزز کیا ہیں، اور اگر ایڈورب نہ دیے ہوں تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی فارم آف ورب کو ٹک کرنا ہے۔ تو پھر ہمیں یوزز جو ہے وہ ہماری ہیلپ کریں گے، ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کریں گے۔ تو دا سمپل فیوچر ٹینس از یوزڈ، سمپل فیوچر ٹینس جو استعمال ہوتا ہے، نمبر ایک جو ہے ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگس، ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے وچ وی کین ناٹ کنٹرول، جن کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، یعنی جو طے ہے کہ ایسے جو اعمال ہیں، ایسے ایکشن جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ ایگزامپل اس کی آئی شیل بی 20 نیکسٹ سیٹرڈے، اگلے آنے والے یعنی کچھ سیٹرڈے کو میں 20 سال کا ہو جاؤں گا یا 20 سال کی ہو جاؤں گی، تو اب وہ تو لازمی ہو جانا ہے، تو اس ایکشن کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، تو اس کے لیے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے ٹو ایکسپریس پرڈکشن، یعنی پرڈکشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے۔ پرڈکشن کہتے ہیں پیشین گوئی کرنا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ کوئی کام ہوگا، یہ واقعہ ہوگا۔ ایگزامپل ہے دا ویدر ول بی فائن، موسم اچھا ہوگا، تو یہ موسم کی پیشین گوئی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دن میں، آنے والے وقت میں موسم اچھا ہوگا، تو پرڈکشن کے لیے جو ہے یہ فیوچر انڈیفینٹ ٹینس بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ جو ہمارا اب ٹاپک آ گیا ادر ویز آف فیوچر، جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ٹینس اور ٹائم کا جو ریلیشن تو ہے بٹ 1 to 1 ریلیشن شپ نہیں ہے، ضروری نہیں پریزنٹ ٹینس ہمیں پریزنٹ کے بارے میں صرف بتائے اور پریزنٹ پروگریسو بھی ہمیں صرف پریزنٹ کے بارے میں بتائے، پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ ہمیں فیوچر کے بارے میں بھی بتا سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی ویز ہیں فیوچر بنانے کے لیے، دیر آر فالوئنگ سیورل ویز، کئی طریقے ہیں مندرجہ ذیل جو ہیں آف ٹاکنگ اباؤٹ دا فیوچر ان انگلش، انگریزی زبان میں مستقبل کے بارے میں بات کرنے کے لیے، آنے والے وقت کے بارے میں بات کرنے کے لیے کئی طریقے ہیں جو درج ذیل ہیں، اور ان درج ذیل طریقوں میں نمبر 1 ہے گوئنگ ٹو کا استعمال، یہ اس کا فرسٹ یوز یہ ہے، وی یوز دا گوئنگ ٹو فارم بی گوئنگ ٹو پلس بیس فارم آف دا ورب، یعنی یہ بی گوئنگ ٹو کا مطلب یہ بی جو ہے یہ بیس فارم ہی ہے، یہ از آر ایم بعد میں بن جاتا ہے، بی سے از آر ایم واز ور، تو یہ اسی طرح ہی ہوگا، از گوئنگ ٹو، ایم گوئنگ ٹو، آر گوئنگ ٹو، واز گوئنگ ٹو، ور گوئنگ ٹو، تو اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے، اور پلس اس کی ورب کی پہلی فارم بیس فارم استعمال ہو جاتی ہے۔ تو اس کے استعمال کرنے سے اس سے ہم فیوچر ٹینس بنا لیتے ہیں۔ یہ ہم استعمال کب کرتے ہیں؟ وین وی ہیو ڈیسائیڈڈ، جب ہم فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں، ٹو ڈو سم تھنگ، کسی کام کو کرنے کا، بیفور ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں، ہم پہلے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کام کو کرنے کا، تو ایسی سچویشن میں ہم گوئنگ ٹو کا استعمال کریں گے۔ اس کی ایگزامپل ہے وائی ڈو یو وانٹ ٹو سیل یور واٹر بائک، یہ موٹر بائک ہے، موٹر بائک، یہ ٹھیک کر کے آپ کو یہ سینڈ کر دیا جائے گا، یہ موٹر بائک، کہ آپ موٹر بائک کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں، موٹر بائک کو کیوں بیچنا چاہتے ہیں، تو اس کا آگے یہ آئیفن لگا کے آئی ایم گوئنگ ٹو بائی اے کار، میں ایک کار خریدنے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں ایک کار خریدوں گا، تو دونوں اس کی ٹرانسلیشن فیوچر کی بات کر رہے ہیں، یعنی آنے والے کل کی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، تو اس طرح گوئنگ ٹو سے ہم آنے والے کل کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب یہ نوٹ ایک آ گیا کہ ریممبر، یاد رکھیں، دیٹ ایف دا ایکشن از آلریڈی ڈیسائیڈڈ اپون، کہ اگر تو جو ایکشن ہے پہلے ہی فیصلہ کیا جا چکا ہے اس کے بارے میں، اینڈ پریپریشنز ہیو بین میڈ، اور تیاریاں بھی
کی جا چکی ہیں وی شوڈ یوز دا گوئنگ ٹو فارم. تو ایسی صورت میں ہمیں گوئنگ ٹو فارم کا استعمال کرنا چاہیے, ناٹ دا سمپل فیوچر ٹینس. سمپل فیوچر ٹینس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. یعنی گوئنگ ٹو کا استعمال تب آئے گا جب تیاری ہو چکی ہے, پریپریشنز ہو گئی ہیں اور فیصلہ بھی ہو چکا ہے. اس کی مثال میں اپنے پاس سے بھی آپ کو یہ دوں گا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو اپیئر ان سی ایس ایس ایگزامینیشن. میں سی ایس ایس ایگزامینیشن میں اپیئر ہوں گا یا ہونے جا رہا ہوں. اب گوئنگ ٹو کا استعمال اس کا مطلب یہ کہ میں یہ پہلے ہی فیصلہ لے چکا ہوں اور میں نے تیاریاں بھی کر لی ہیں. سپوز میں نے اس کی بکس بھی لے لی ہیں یا ایڈمیشن بھی بھجوا دیا ہے. تو ایسی صورت اس کا مطلب یہ ہے. اگر میں یہ کہوں آئی شیل اپیئر ان سی ایس ایس ایگزامینیشن کہ میں سی ایس ایس ایگزامینیشن میں اپیئر ہوں گا, پی ایم ایس ایگزامینیشن یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایگزام میں اپیئر ہوں گا, شیل لگا دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ارادے کی بات کر رہا ہے, انٹینشن ہے کہ ابھی میں نے ارادہ کیا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپیئر ہوں گا. نہ میں نے اس کی کوئی تیاری کی ہے, نہ یہ پہلے فیصلہ ہوا ہے, اس کی کوئی تیاری بھی نہیں کی, نہ میں نے ایڈمیشن بھجوایا نہ بکس لی ہیں. بس یہ ارادہ ابھی کیا ہے کہ میں سی ایس ایس میں اپیئر ہوں گا یا پی ایم ایس میں اپیئر ہوں گا, تو اس کے لیے پھر آپ شیل لگاتے ہیں. یعنی دا سمپل فیوچر ٹینس از یوز فار این انسٹنٹ ڈیسیجن, فوری ڈیسیجن کے لیے. ابھی آپ نے انسٹنٹ ڈیسیجن ایک لیا ہے تو اس کو آپ ایکسپریس کر رہے ہیں, تو پھر آپ شیل اور ول لگائیں گے, یعنی پرڈکٹ کریں گے اس کے بارے میں, تو پھر آپ شیل ول کا استعمال کریں گے. لیکن اگر آپ سٹرونگ انٹینشن رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کر چکے ہیں تو پھر آپ گوئنگ ٹو کا استعمال کریں گے فیوچر کے لیے. نیکسٹ یہ نمبر 2 یوز ہے اس کا, اسی کا یوز ہے گوئنگ ٹو کا. دا گوئنگ ٹو فارم میں آلسو ایکسپریس این ایکشن. گوئنگ ٹو فارم جو ہے یہ ایک ایسے ایکشن کو ایکسپریس کرنے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے وچ از آن دا پوائنٹ آف ہیپننگ, جو بالکل ہونے ہی والا ہے. ایگزامپل لیٹس گیٹ انٹو دا ٹرین. آؤ ہم ٹرین میں سوار ہو جائیں. اٹس گوئنگ ٹو لیو. یہ بس روانہ ہونے ہی والی ہے, روانہ ہونے ہی لگی ہے. تو یہ ابھی ایک پوائنٹ آف ہیپننگ ہے, یعنی ایک کام بالکل ایکشن ہونے ہی والا ہے, تو اس کے لیے آپ جو ہے یہ گوئنگ ٹو کا استعمال کر سکتے ہیں. اور اس طرح کا ایک استعمال بی ٹو کا, بی اباؤٹ ٹو کا بھی استعمال ہے. بی اباؤٹ ٹو بھی اسی طرح از اباؤٹ ٹو, ایم اباؤٹ ٹو, آر اباؤٹ ٹو, گوئنگ ٹو کی جگہ پہ یہ استعمال ہو جاتا ہے. اٹ کین آلسو بی یوز فار دا امیجیٹ فیوچر, یعنی وہی آنے والا جو فیوچر ہے, فوری جو فیوچر ابھی آنے ہی والا ہے اس کے لیے امیجیٹ جو ہے اس کے لیے یہ بی اباؤٹ ٹو استعمال ہوتا ہے. وہی ایگزامپل لیٹس گیٹ انٹو دا ٹرین اٹس اباؤٹ ٹو لیو, کہ ابھی وہ روانہ ہونے لگی ہے, ہونے والی ہے. تو کچھ گرامرز جو ہیں وہ اس کا ڈسٹنکشن بتاتی ہیں, لیکن زیادہ تر یہ ایک دوسرے کی جگہ پہ بی اباؤٹ ٹو اور بی گوئنگ ٹو ایک دوسرے کی جگہ پہ استعمال ہو جاتا ہے. بارکیف یہ نیکسٹ ہمارے پاس ہے سمپل پریزنٹ ٹینس. سمپل پریزنٹ ٹینس کو بھی جیسے کہ میں نے آپ کو جب پریزنٹ ٹینس پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ اس کو فیوچر ٹینس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. فیوچر ٹائم بتانے کے لیے اس پریزنٹ ٹینس کو استعمال کر سکتے ہیں. اٹ از یوز فار آفیشیل پروگرامز اینڈ ٹائم ٹیبلز. آفیشیل پروگرامز جو ہیں یا ٹائم ٹیبل جو رسمی طور پر پروگرام بنائے گئے ہیں اور ایسے جو ایکشنز ہیں ان کے لیے ہم سمپل پریزنٹ ٹینس استعمال کر سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ہے دا کالج اوپنز آن 23 جون. کالج جو ہے وہ 30 جون کو اوپن ہوگا. مطلب اس کا یہی ہے کہ آنے والے 23 جون کو اوپن ہونا ہے نا, تو پھر اس کے لیے فیوچر ٹائم کی بات کر رہے ہیں, تو فیوچر ٹائم کے لیے پریزنٹ ٹینس کو اس میں یوز کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہاں آفیشیل پروگرام اور ٹائم ٹیبل یعنی فکس پروگرام کیا گیا ہے. یہ نوٹ کر لیں, ایک نوٹ بھی آ گیا. دا سمپل پریزنٹ ٹینس از آفن یوزڈ فار فیوچر ٹائم ان کلاسز. کلاسز میں فیوچر ٹائم کے لیے ابھی پریزنٹ ٹینس استعمال ہو جاتا ہے. جیسے میں نے آپ کو فرسٹ کنڈیشنل سینٹینس میں بتایا تھا, اف ہی ورکس ہارڈ ہی ول پاس. اگر وہ محنت کرے گا تو پاس ہو جائے گا. تو اف کلاس میں ہم پریزنٹ ٹینس استعمال کرتے ہیں اور وہ فیوچر ٹائم کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اسی طرح ہم انلیس سے وین, وائل, بیفور, آفٹر, انٹل, بائی دا ٹائم, ایز سون ایز, ان سے بھی ہم کلاسز جو ہیں وہ بناتے ہیں اور یہ سینٹینس جو ہے وہ بن جاتے ہیں. 2 کلاسز مل کر ایک کمپاؤنڈ یا کمپلیکس سینٹینس جو ہے وہ بنتے ہیں. یہ کنجنکشنز ہیں. تو اس صورت میں جو ہے یہ
یہ ہم پریزنٹ سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ اس میں بھی استعمال ہو جاتا ہے ان کلاسز میں سے کسی کلاس میں، لیکن یہ ٹائم ہمیں وہ فیوچر کے بارے میں بتائے گا، پریزنٹ کے بارے میں نہیں بتائے گا. دا سمپل فیوچر ٹینس از ناٹ یوزڈ ان سچ کیسز، یعنی ایسی جب یہ کلاس ہوگی تو اس میں ہم پریزنٹ ٹینس کا ذکر کریں گے، اور جو ہمیں فیوچر کے بارے میں بتائے گا اس میں ہم فیوچر ٹائم کے فیوچر ٹینس جو ہے اس کو مینشن نہیں کریں گے. میں نے مثال پہلے بھی دی تھی، if he works hard he will pass. تو if کلاس میں ہم نے if he will work hard نہیں کریں گے، if کلاس میں ہم present tense یوز کریں گے. if he works hard اگر وہ محنت کرے گا he will pass تو وہ پاس ہو جائے گا. consequence کلاس میں ہم نے will لگا دیا، پر if کلاس میں ہم present tense ہی یوز کریں گے. اسی طرح unless when while ان میں بھی ہم present tense یوز کریں گے. ایگزامپل ہے I won't go out، یہ will not کی شارٹ فارم ہے، یہ اپاسٹروفی استعمال ہوا ہے، تو یہ will not کی شارٹ فارم I won't go out، میں نہیں جاؤں گا باہر. if it rains اگر بارش ہوتی ہے، یعنی اگر بارش ہوگی تو میں باہر نہیں جاؤں گا. با محاورہ اس کا مطلب یہ ہے. اب if جو کلاس ہے اس میں ہم نے پریزنٹ ٹینس یوز کیا ہے، اور کنسیکوینس کلاس میں ہم نے will کے ساتھ ناٹ یہ فرسٹ فارم آف ورب استعمال کر دی ہے. لیکن if والی کلاس میں ہم نے پریزنٹ ٹینس یوز کیا ہے، اور یہ ہمیں فیوچر ٹائم کے بارے میں بتا رہا ہے، یعنی ناٹ will rain یہاں پہ نہیں آئے گا. تو یہ کافی ایکسپلین ہو گیا، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہے ہمارے پاس پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس یا پریزنٹ پروگریسو ٹینس. اس کو بھی فیوچر ٹائم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اٹ از یوزڈ وین وی ٹاک اباؤٹ سم تھنگ، استعمال یہ کیا جاتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں کسی ایسی چیز، ایسے ایکشن کے بارے میں دیٹ وی آر پلانڈ، جس کے بارے میں ہم پلانڈ جو ہم نے کر لیا ہے، جس کو ہم نے پلان کر لیا ٹو ڈو کرنے کا ان اے فیوچر مستقبل میں. ایگزامپل یہ حامد از ارائیونگ دس ایوننگ، حامد اس شام جو ہے وہ پہنچ رہا ہے، یعنی پہنچ جائے گا، یعنی اس شام جو ہے یا آج شام جو ہے آنے والے یعنی آنے والے وقت میں وہ پہنچ جائے گا، یعنی وہ وقت ابھی آیا نہیں، آئے گا. تو فیوچر ٹائم کی بات ہو رہی ہے، تو فیوچر ٹائم کے لیے ہم پریزنٹ پروگریسو ٹینس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، جو عام طور پر پریزنٹ میں جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ آنے والے وقت کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جب ہم پلان کر چکے ہوں کسی کام کو کرنے کے لیے. نوٹ کر لیں، یہ ایک نوٹ بھی آ گیا. یو آر ایڈوائزڈ، آپ کو نصیحت کی جاتی ہے ٹو یوز دا پریزنٹ کنٹینیوس، کیا آپ پریزنٹ کنٹینیوس پریزنٹ پروگریسو ٹینس کو استعمال کریں، ناٹ دا سمپل پریزنٹ. سمپل پریزنٹ ٹینس کو استعمال نہ کریں فار پرسنل ارینجمنٹس کے لیے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ پلان ایکشن میں پریزنٹ پروگریسو بھی یوز ہو سکتا ہے، پریزنٹ سمپل پریزنٹ بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو سمپل پریزنٹ جو ہے عام طور پر پرماننٹ ایکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا، اور پریزنٹ پروگریسو عام طور پر ٹیمپوریری ایکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جو آپ کسی چیز کو پرسنل جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں یہ ٹیمپوریری نوعیت کے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو اس کو پریزنٹ سمپل پریزنٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پریزنٹ پروگریسو ٹینس میں جو ہے وہ آپ لکھنا آپ کے لیے زیادہ صحیح رہے گا، اور وہی صحیح ہوگا. ایگزامپل اس کی وی آر ایٹنگ آؤٹ ٹو نائٹ، ہم آج رات جو ہے ٹو نائٹ آج رات جو ہے وہ کھانا کھائیں گے، یعنی پلان کیا گیا ہے کہ ہم آج رات کھانا کھائیں گے، یعنی اس کے لیے کوئی پلان ترتیب دے دیا گیا ہے کہ آج رات کا کوئی پلان ہے، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. وی آر ایٹنگ آؤٹ ٹو نائٹ، تو یہ پرسنل ارینجمنٹ ہے. تو پرسنل ارینجمنٹ کو آپ پریزنٹ پروگریسو ٹینس میں یوز جو ہے کریں گے اور اس کو بیان کریں گے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بی ٹو مطلب از ٹو، ایم ٹو، آر ٹو، اس کا استعمال ہے. اس کو بھی آپ فیوچر ٹائم کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے، بی ٹو کا استعمال ہے جس کے آپ فیوچر ٹائم جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. یہ ٹینس نہیں ہے، یہ یوز ہے، بی ٹو کا استعمال ہے. اٹ از ناٹ فیوچر ٹینس، یہ ٹینس نہیں ہے، لیکن ہم اس یوز سے بی ٹو کے استعمال سے فیوچر ٹائم کے بارے میں بتا رہے ہیں، فیوچر ٹائم کے بارے میں بتا رہے ہیں. We use it to talk about official plans and arrangements. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں to talk about official plans. official اگر کوئی پلان ہے، کوئی منصوبے ہیں، تو اس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں، یا کوئی ارینجمنٹ آفیشلی طور پر کوئی ارینجمنٹ ترتیب دے دیا گیا ہے، کوئی ارینجمنٹس ہو گئے ہیں، کوئی پروگرام جو ارینج کیا جا چکا ہے، تو اس کے لیے آپ
بی ٹو کا استعمال کر سکتے ہیں. ایگزامپل دا پرائم منسٹر از ٹو وزٹ امریکہ نیکسٹ منتھ, کہ پرائم منسٹر کو اگلے ماہ جو ہے وہ امریکہ میں وزٹ جو ہے وہ کرنا ہے یا وہ کریں گے, یعنی آنے والے ماہ میں ہی کام ہونا ہے نا. تو آنے والے مہینے کی بات ہو رہی ہے کہ ایکشن جو ہے وہ آنے والے نیکسٹ منتھ اگلے ماہ میں یعنی ہوگا ایکشن. تو پرائم منسٹر کا وزٹ تو اگلے ماہ ہی ہوگا نا, تو پھر وہ فیوچر ٹائم کی بات کر رہے ہیں, آنے والے ایک ماہ بعد جو ہے وہ کام ہوگا, تو اس کے لیے ہم از ٹو کا استعمال کر رہے ہیں. تو از ٹو سے ہم جو ہے وہ فیوچر ٹائم کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بی ٹو کا استعمال. اس کے کا میں نے آپ کو استعمال پہلے بھی بتایا تھا. یہ آبلیگیشن ہوتی ہے جو انر آبلیگیشن ہے, یعنی آپ خود سے یہ اپنے آپ کو لاگو کر لیتے ہیں, تو اس کے لیے بھی از ٹو ایم ٹو آر ٹو استعمال ہوتا ہے کہ آئی ایم ٹو گو دیئر, مجھے وہاں جانا ہے, آئی ایم ٹو ڈو مائی جاب, مجھے اپنا کام کرنا ہے انر آبلیگیشن کے لیے. جیسے میں نے آپ کو دوسری آبلیگیشنز کے بارے میں بتایا تھا, آؤٹر ایکسٹرنل آبلیگیشن, جیسے ہیز ٹو ہیو ٹو کا استعمال بتایا تھا, آٹا کا مورل آبلیگیشن, شوڈ کا آبلیگیشن کے لیے, مسٹ اسٹرانگ آبلیگیشن. تو اس طرح یہ ایم ٹو جو ہے یہ آپ کی انر آبلیگیشن کے لیے, یعنی آپ خود فورس کرتے ہیں. اس کے ساتھ یا یہ آفیشیل پلانز اور ارینجمنٹس کے لیے فیوچر ٹائم کے لیے جو ہے وہ بتانے کے لیے ہمیں یہ استعمال ہم یہ کرتے ہیں. تو یہ آج کا آپ کا جو لیکچر ہے وہ ہو گیا ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں, اور اس میں ہم نے یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اور کس طرح ہم فیوچر جو ہے ٹائم کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر پھر بھی کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ نیچے ایم سی کیوز پریکٹس ٹیسٹ ہے, اس کو آپ نے سولو کرنا ہے, اور یہ جو ہے سینٹنسز جو ہیں وہ بنانے ہیں, اور پھر مجھے آپ نے یہ واٹس ایپ کر دینا ہے تاکہ جج کیا جا سکے کہ آپ اس کو کمپریہینڈ آپ نے کر لیا کہ نہیں. مے اللہ بلیس یو ود سکسیس. اللہ حافظ.